أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Welcome to session number 127 of Dora Quran 2024. सूरह हूद पढ़ रहे हैं हम, और आज इसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले पैगंबरों का बयान है। सबसे पहले कौम आद का बयान है जिनकी तरफ हज़रत हूद गए थे। सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आयत नंबर 50 है। व इला आदिन, और कौम आद की तरफ। और आद और समूद दो मशहूर कौमें हैं जिनके आसार आज भी सऊदी अरब और उर्दन के बॉर्डर पे, यानी सऊदी अरब के शुमाली सूबे तबूक में से ऊपर जाते हुए, यानी उर्दन की तरफ जाते हुए वो आसार आते हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त कौम थी, शायद टेक्नोलॉजी में भी बहुत एडवांस थी, क्योंकि इनके जो आसार हैं, इन्होंने जो महल बनाए हैं, और कौम समूद ज़्यादा मशहूर थी इसके लिए। और शायद ये वही कौम है जिसको सुमेरियंस कहते हैं, कि इन्होंने चट्टानों को तराश तराश के उसमें महल बनाए हुए थे। और बहुत ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका शायद हम आजकल के ज़माने में भी सोच भी नहीं सकते, जो इनके पास थी। व इला आदिन अखाहुम, उनका भाई। किनका भाई? ये सब पैगंबरों के भाई हैं, क्योंकि ये नहीं कि ये नस्बी भाई हैं या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ये सगे भाई हैं, लेकिन चूंकि ये सब नबूवत के ओहदे पे फाइज थे, तो ये एक, आप समझें कि ब्रदरहुड था। ये एक भाईचारा था, एक उखुवत थी, जो सब अल्लाह ताला का पैगाम इंसानों, हम जैसे यानी कि लोगों तक पहुंचाने के जिम्मेदार थे। सो इला आदिन अखाहुम हूदन, आद की तरफ हमने आद की तरफ भेजा इनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को। काला, उसने कहा, या कौम अबुदुल्लाह, बिल्कुल वही बात जो हजरत नूह ने की थी, कि ए मेरी कौम, इबादत करो, बंदे बन जाओ अल्लाह की। मालकुम मिन इलाहिन गैरुहु, तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। इन अंतुम, नहीं हो तुम, इल्ला मुफ्तरून, मगर झूठ बांधते हो। सो ये कौम शायद बुत परस्ती में मुब्तला थी, शायद ये और खुदा बनाने में मुब्तला थी। देवी देवता, सितारे, सूरज, बहुत सी और ऐसी चीज़ें। और इन इन कौमों के बारे में, यानी आद, समूद, और फिर अमेरिका के साउथ में जो ममालिक हैं, जैसे मेक्सिको है जिसमें एस्टेक्स रहते थे, इनके बारे में ये भी मशहूर है कि ये आसमानी अजराम फल्की की ये इबादत करते थे, और ये ह्यूमन सेक्रीफाइस, यानी इंसानों की कुर्बानियाँ उन्हें पेश करते थे। सो ये यकीनन यानी कि मुशरिक कौमें थीं। और जिस झूठ की यहाँ पे, जिस इफ्तिरा की बात हजरत हूद कर रहे हैं, ये शिरक है कि तुम अल्लाह पर झूठ बांधते हो। या कौमी, ए मेरी कौम, ला असअलुकुम अलैहि अजरन, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। इन अजरिया, इसके नहीं है मेरा सिला, मेरा अजर, इल्ला अलल्लज़ी फतवरनी, मगर उस ज़ात के ज़िम्मे जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे मेरी फितरत दी। अफला ताक़िलून, क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? यानी मैं तुम्हें एक पैगाम दे रहा हूँ उस ज़ात के बारे में जिसने हम सबको पैदा किया है, और मैं इसके बदले में तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। मैं तुमसे कोई कुर्बानी नहीं मांग रहा, मैं तुमसे कोई काला बकरा नहीं मांग रहा, मैं तुमसे कोई मुर्गा नहीं मांग रहा, मैं तुमसे सोना नहीं मांग रहा, मैं तुमसे कोई ओहदा नहीं मांग रहा। मैं तुम्हें सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहा हूँ। वया कौम इस्तगफिरू, और ए मेरी कौम, तुम बख्शिश मांगो, रब्बकुम, तुम्हारे रब से, सुम्मा तूबू इलैहि, फिर तुम उसकी तरफ रुजू करो। युरसिलिस समा, वो इरसाल करेगा, वो भेजेगा आसमान से, अलैकुम मिदरार, तुम पर मिदरार, मूसलाधार बारिश। अब ये यानी उस कौम को अल्लाह ताला का फजल याद दिलाया जा रहा है
کہ جب تم اس اللہ سے بخشش مانگو گے تو اس کی نعمتیں تم پر برسیں گی۔ اور اس زمانے میں یعنی جس جس قوم سے یہ بات کر رہے ہیں، شاید وہ ایگریکلچر کی قوم تھی، وہ ایک زراعت میں محنت کرنے والی قوم تھی، اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تم پر زور کی بارش برسائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً، اور وہ تمہیں بڑھائے گا قوت میں، الا قوتکم، تمہاری اس قوت پر، یعنی جو قوت تمہارے پاس پہلے سے ہے۔ اور عاد کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ان کے پاس انجینئرنگ کی قوتیں تھیں، ان کے پاس ایگریکلچر کی قوت تھی، ان کے پاس اور بھی بہت کچھ ہوگا۔ تو جب تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو وہ تم پر اپنی خاص نعمتیں کرے گا جن کی تمہیں ضرورت ہے، جیسے کہ زور کی بارشیں۔ اب یہ اس قوم کے ساتھ مخصوص ایک انسینٹیو بتایا جا رہا ہے۔ ہر قوم کی اپنی ایک شان ہوتی ہے، اپنی ایک کوالٹی ہوتی ہے، اور ہر قوم کے پاس ایسی صنعتیں ہوتی ہیں اور ایسے طریقے ہوتے ہیں جس میں وہ انہوں نے بہت ترقی کی ہوتی ہے اور وہ اس میں بہت آگے ہوتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تم پر بارشیں برسائے گا، تمہاری قوت بڑھے گی، اور جو قوتیں تمہارے پاس پہلے سے ہیں ان میں وہ مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وَلَا تَتَوَلَّوْا، اور نہ تم روگردانی کرو۔ دیکھو جو پیغام میں تمہیں دے رہا ہوں یہ سچا ہے، تم تولی نہ کرو، منہ نہ پھیرو، مجرمین، مجرم بن کر۔ قالو، انہوں نے کہا، اب یہ قوم کہہ رہی ہے، اور یہ ایک ایسی قوم ہے جو طوفان نوح دیکھ چکی ہے، جن کو پتا ہے کہ پوری دنیا تباہ ہو گئی تھی ایک طوفان میں، اور حضرت نوح علیہ السلام ایک پیغمبر تھے جن سے آگے دنیا کی نسل چلی ہے، یعنی ان کی اپنی نسل بھی اسی میں سے چلی ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں، یا ہودو، اے ہود، ما جئتنا، تو نہیں آیا ہے ہمارے پاس، ببینتن، کوئی بھی روشن دلیل لے کر، یعنی تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تیرے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے، تیرے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے تو ہمیں قائل کر لے۔ وما نحنو، اور ہم تو ایسے نہیں ہیں، بتارکی، کہ ہم ترک کر دیں، ہم چھوڑ دیں، الہتنا، ہمارے الہوں کو، ہم اپنے معبودوں کو صرف تیرے منہ کی بات سن کے چھوڑنے والے نہیں ہیں، ان قولک، تیری اس قول سے، تیرے اس کہنے سے۔ کیجیے گا۔ وما نحنو، اور ہم ایسے نہیں ہیں، لکا بمؤمنین، کہ ہم تیرے لیے ایمان لے آئیں، ہم تجھ پہ ایمان لے آئیں۔ ان نقول، نہیں ہم کہتے ہیں، الا اعتراکا، مگر یہ کہ تجھے جن پڑ گیا ہے، تجھے آسیب پڑ گیا ہے، بعض آلہتنا، ہمارے کسی معبود سے، بسوء، برائی کے ساتھ، انتہا درجے کی بدعقید کی، جو ان کو توحید کی دعوت دے رہا ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ تجھ پر ہمارے کسی الہ کی کوئی لعنت پڑ گئی ہے، تجھ پر ہمارے کسی الہ کی ناراضگی کا اثر ہو گیا ہے، کیونکہ تو ہمیں ان الہوں سے پھیرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اس کو اگر آپ ایک سمبولک میننگ میں لے لیں، جیسے بہت سے لوگ جو ہمارے فی زمانہ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو توحید کی دعوت دیتے ہیں، جو لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں، جو لوگوں کو قبروں کی پرستش سے اور مختلف ہستیوں کی پرستش سے اور انسانوں سے اور قبروں سے دعائیں مانگنے سے روکتے ہیں۔ فی زمانہ ہمارے ہاں بھی ایسے عالم ہیں، اور ان عالموں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں، اللہ کی راہ آسان نہیں ہے، اللہ کی راہ پکڑنا بہت مشکل ہے۔ تو ان کے ساتھ اگر کوئی مس ہیپ ہو جائے، کسی کوئی بیمار ہو جائے، کسی کا بچہ اس سے لے لیا جائے، جوان اولاد چھن جائے، کسی کے بچے کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہو جائے، بچی کی ڈیورس ہو جائے، طلاق ہو جائے، تو ہمارے ہاں افواہوں کا ایک بازار گرم ہو جاتا ہے۔ اور اس کا لیٹسٹ، یعنی کہ ہماری زندگیوں میں جو یہاں بات سن رہے ہیں پچھلے چند سالوں میں، کہ ہاں انہوں نے داتا دربار کو برا کہا تھا، تو یہ تو ہونا تھا ان کے ساتھ، یعنی جو بھی ان کو برائی پہنچی ہے ان لوگوں کے خیال میں، جو ان کو سختی پہنچی ہے، کسی بھی عالم جس نے شاید
داتا دربار کے خلاف بات کی، اور داتا دربار کے خلاف وہ بات نہیں کر رہے ہوتے، وہ وہاں پر برتے جانے والے شرکیہ رویوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی عالم نے، اور یہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم بھی ہوگا، بدشگونی لینے سے منع کیا ہے، اور کسی ایسے دن پر اپنے بچے کے یا بچی کی شادی کی ہے جو ہمارے ہاں بدشگونی سمجھی جاتی ہے، جیسے 10 محرم ہے یا 9 محرم ہے، جس سے ہم بدشگونی لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور تبع تابعین میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اور پھر ان کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہوا ہے، اور لوگوں نے، یعنی جو لوگ وہ بدشگونی میں ان کا ایمان ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تو یہی ہونا تھا، کیونکہ انہوں نے اس دن کی حرمت کو پامال کیا تھا۔ یہ فی زمانہ وہ مثالیں ہیں جو میں آپ کو دے سکتی ہوں، جو بالکل قوم عاد والا رویہ ہے کہ ہاں ہاں یہ تو ہمارے الہوں کو برا کہتا ہے، اور ہمارے الہوں کے مقابلے میں یہ ایک الہ لے آیا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، اور اب ہمارے ان الہوں کی طرف سے اس پہ نحوست پڑے گی اور اس پہ مصیبتیں آئیں گی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ تجھے تو، تیرے اوپر جن پڑ گیا ہے، تجھے تو کوئی جنون ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے کوئی معبود تم سے ناراض ہیں اور انہوں نے تم پہ برائی کا وبال ڈال دیا ہے۔ قالا، حضرت ہود نے کہا، انی، بے شک میں، اشہد اللہ، میں گواہ کرتا ہوں اللہ کو۔ ہم تو کہتے ہیں نا اشہد اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی، یہ کہتے ہیں اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں، وَأَشْهَدُ، اور تم بھی گواہ رہو، انی، یہ کہ بری ہوں، میں اس سے بیزار ہوں، میں اس سے بری ہوں، مما تشرکون، جو تم شرک کرتے ہو۔ پیغمبر نے اپنی، ایک تو جب پیغمبر پیدا ہوا ایک امت میں اور اس نے وہاں پہ اپنی دعوت کی ابتدا کی، اللہ نے اس کو وحی بھیجی، تو اللہ کی طرف سے تو اس قوم پہ حجت تمام ہو گئی، بالکل جیسے امت مسلمہ ہے۔ ہمارے پاس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، بلکہ وہ رخصت بھی ہو چکے ہیں۔ وہ ان کے پاس جو وحی آئی تھی وہ من و ان ہمارے پاس یہ قرآن کی صورت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حجت تمام کر چکا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ کورس ختم ہو چکا ہے، اب امتحان کا وقت ہے، اور اس امتحان میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، ہم پہ حجت تمام ہے۔ دوسرا نبی نہیں آئے گا، کوئی اور قرآن نہیں آئے گا، کوئی اور وحی نہیں آئے گی، لیکن اگر اس کے باوجود ہم شرک کرتے ہیں، ہم برائیاں کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں ہم، وہ ہمارے اعمال ہیں، ہمارے اوپر آسمانی عذاب اب نہیں آئے گا، اب ہم قیامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم امت وسط ہیں، جو انسانیت کے شروع سے لے کر نبوت کی تکمیل تک اور پھر قیامت تک بیچ میں جو امت ہے وہ ہم ہیں۔ ہم پہ حجت تمام ہو چکی ہے، اور اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے ملنے والے اس پیغام پر اور اس ہدایت پر خود کتنا عمل کرتے ہیں، بلکہ سب سے پہلے تو ہم اسے سمجھتے کتنا ہے، ہمیں اس کی سمجھ کتنی آئی ہوئی ہے، عمل تو ہم بعد میں کریں گے۔ اس پیغمبر نے بھی یہاں پہ جب حجت تمام ہو گئی اور دعوت پوری ہو گئی، تو اس نے کہا کہ میں اللہ کو اس پہ گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں اس سے بری ہوں، میں آزاد ہوں، اور میں اس کے بعد، یعنی میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا چکا ہوں۔ من دونی ہی، اس کے سوا، فقیدونی، بس تم چال چلو میرے بارے میں، قید چال کو کہتے ہیں، تو تم تدبیر کرو میرے بارے میں، جمیعاً، سب کے سب، ثم لا تنظرون، پھر تم مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ، بے شک میں نے تو بھروسہ کیا ہے، میں نے توکل کیا ہے اللہ پر، ربی، میرا رب، وربکم، اور تمہارا رب، ما من دابت، نہیں ہے کوئی چلنے والا، نہیں ہے کوئی اس زمین پر چلنے والا، دابہ میں آپ کو پڑھا چکی ہوں، الا ہوا، مگر وہ، آخذن، ہوا اللہ، آخذن، پکڑنے والا ہے، بناصیتہا، اس کو چوٹی سے، جو ناصیتہا یہ لفظ جو ہے اس کا مطلب کسی کو زمین پر گرا کر یا پچھاڑ کر اس کو گدی کے بالوں سے پکڑ لینا فتح کا نشان تھا،
اور یہ ایک مکمل کنٹرول تھا. کوئی اگر گرا ہوا ہے آپ کے سامنے اور اس کے گدی کے بال آپ نے پکڑے ہوئے ہیں اور اس کی گردن اٹھائی ہوئی ہے، تو یہ وہی وقت ہوتا تھا جب یہ اس کی گردن کو اڑاتے تھے یا اس کا گلا کاٹتے تھے. تو یعنی تم اللہ کے ایسے کنٹرول میں ہو، اور اس زمین پہ ہر چلنے والا اللہ کے ایسے کنٹرول میں ہے جیسے کہ تم کسی کی چوٹی پکڑ کے اپنے آپ کو اس کے اوپر مکمل حاوی سمجھتے ہو. ایسا کنٹرول اللہ کا ہے ہر دابہ کے اوپر، زمین پہ ہر چلنے والے کے اوپر. تو میں نے تو اس اللہ پہ توکل کیا ہے جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور ہر چلنے والے کا کنٹرول اس کے پاس ہے. ان ربی، بے شک میرا رب، علی صراط مستقیم، وہی میرا رب ہی سیدھے راستے پر ہے، صراط مستقیم پر ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر تم پھر جاؤ، فقد، بس تحقیق، ابلغتکم، میں نے پہنچا دیا ہے تمہیں، ما ارسلتو، جو مجھے بھیجا گیا ہے، بہی الیکم، اس کے ساتھ تمہاری طرف. اگر تم اس بات کا انکار کرتے ہو جس کی دعوت میں تمہیں دے رہا ہوں، تو جو چیز یہ تو میری رسالت ہے، یہ تو مجھے تم تک پہنچانا تھا، اور میں وہ پہنچا چکا ہوں، اس کا ابلاغ میں کر چکا ہوں. وَيَسْتَخْلِفُ، اور وہ خلیفہ بنا دے گا. استخلاف اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ ایک اور قوم کو لے آئے گا، تمہارے پیچھے ایک فالوور کو لے آئے گا. ربی، میرا رب، قومن غیرکم، اب یہ انذار ہے، یہ عذاب کی وعید ہے، اور یہ اس خبر کی ابتدا ہے کہ اگر تم اللہ سے منہ پھیرو گے تو وہ ایک ایسی قوم لے آئے گا جو تمہارے سوا ہوگی. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم کچھ نہیں ضرر پہنچا سکو گے، تم کچھ نقصان اس کو نہیں پہنچا سکو گے، کچھ بھی. ان ربی، بے شک میرا رب، علی کل شیء حفیظ، ہر چیز پر حفیظ ہے، حافظ ہے، نگہبان ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب جاء پہنچ گیا، امرنا ہمارا امر، ہمارا حکم، نجینا ہم نے نجات دی، نجا بچا لیا، نجات دی ہم نے، بچا لیا ہم نے، ہودن حضرت ہود علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ، اور جو لوگ ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، برحمتی ہی، اپنی رحمت سے، برحمتن، برحمتن منا، رحمت سے ہماری طرف سے. وَنَجَّيْنَاهُمْ، اور ہم نے نجات دی ان کو، من عذاب غلیظ، ایک سخت عذاب سے. غلظہ سختی کو کہتے ہیں، اور اس میں یعنی کہ ایک ایسی چیز جو لاحق ہو جائے، جس کو ہٹانا پڑے، اسی لیے غلاظت کو غلاظت کہتے ہیں. وَتِلْكَ عَادٌ، یہ عاد کی کہانی ہے. جہدوا بآیات ربہم، انہوں نے انکار کیا تھا، وہ لڑے تھے اپنے رب کی آیات سے. وعصوا رسلہ، اور انہوں نے نافرمانی کی تھی اپنے رسول کی. واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی تھی امرا، اس حکم کی، کل جبار عنید، ہر سرکش کی اور ضدی کی، جو عناد میں تھا، جو اللہ کے حکم کے خلاف تھا. اور جبار تو زبردست، یہ اللہ ہی کا نام ہے. انہوں نے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ، کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور رسول کی نافرمانی کی. اور کس کی پیروی کی؟ جب اللہ کی آیات کا انکار کیا تو انہوں نے پیروی کی ہر سرکش کی اور ضدی کی. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا، وَأُتْبِعُوا، اور پیچھے لگا دی گئی، فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا، اس دنیا میں، لعنتاً، ایک لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی ان کے نصیب میں لعنت ہے. الا، خبردار، ان عاد کفروا ربہم، بے شک عاد نے، قوم عاد نے انکار کیا تھا، کفر کیا تھا اپنے رب کے ساتھ. الا، خبردار، بعدًا لعاد، پھٹکار ہے، لعنت ہے، درماندگی ہے عاد کے لیے، قوم ہود، جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی. یہ آیت نمبر 60 ہے. سبق یہاں روکتے ہیں. انشاءاللہ 7:35 اور 6:35 پاکستان ٹائم میں سبق دوبارہ شروع کریں گے 10 منٹ کے بعد. اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا
اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔